रब करे तेरा नसीब चमकता दिखाई दे, आँखें जो बंद करें तो मदीना दिखाई दे, सजदा जहाँ करें वहाँ काबा दिखाई दे, और उठे जो आँखें तो गुंबद खिजरा दिखाई दे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम दुआ और दवा में दिली खैर मक़दम करता हूँ। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप दुआओं के मुतालिक सवालात कर सकते हैं। नंबरात लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। आपके सवालों के जवाबात देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पटना के स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब, जो आपके सवालों के जवाबात देंगे। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मक़दम करते हैं। मौलाना साहब, आपका खैर मक़दम है पटना स्टूडियो से। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, इस अहम प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कहाँ से हैं, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से बोल रहे हैं। जी सवाल पूछिए। वो एक मौलाना से एक सवाल था, वो भाई की नौकरी के बारे में कोई वजीफा बता दें। नौकरी आपके भाई की लगना, उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दें। जी जी ठीक। और एक दुआ और बता दिए। एक बात और थी मौलाना, वो शादी के लिए हाँ नहीं बोलते, एक ऐसी दुआ और बता दिएगा। शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं? जी। कौन शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे हैं? भाई आपके? भाई भाई भाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे दोनों सवालों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये प्रोग्राम दुआ और दवा बहुत ही अहम प्रोग्राम है और इसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। दुआ इस्लाम के अंदर इसकी बहुत अहमियत है और इसको मुख्खुल इबादा, इबादत का मग़, इबादत की जड़ कहा गया है। जिस तरीक़े से जिस्म के तमाम आज़ा में दिमाग की और सर की अहमियत है, इसी तरीक़े से कहा जाता है कि तमाम इबादतों में दुआ को एक ख़ास मरकज़ी हैसियत हासिल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर अपने बंदों को ये हुक्म दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊँगा। तो ये ख़ुद मालिक कायनात देने को तैयार है और बंदे को ये ख़ुद हुक्म देता है कि तुम मुझसे मांगो, तलब करो, इसलिए हमें मांगना चाहिए। और इसी को उर्दू के इस शेर के अंदर कहा गया है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। तो बंदा जितना अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला बंदे से उतना ही खुश होता है। दुआ के लिए इब्तिदाई तौर पे इन चीज़ों का ख्याल ये रखना है कि जब दुआ करे तो सिर्फ़ लफ्ज़ को अदा न करे, बल्कि लफ्ज़ की अदायगी के साथ दिल का तवज्जो और दिल से आदमी अल्लाह के जानिब मुतवज्जह हो। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है कि ला यक़बलु दुआ बिक़ल्बिन लाहिन, अल्लाह ताला गाफिल दिलों की दुआओं को कबूल नहीं करता है। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ जब अल्लाह ताला से बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। ये दुआ एक बहुत ही मोमिन के लिए और तमाम इंसानों के लिए जो भी खुदा को मानता है, अल्लाह को मानता है, उसके लिए एक बहुत ही सहारा होता है। जब इंसान दुनिया के तमाम सहारों से नाउमीद हो जाता है तो उस वक्त बंदा अपने खालिक को, मालिक को याद करता है और उसके सामने जब बहुत ही आजिज़ी के साथ दुआ करता है तो वो रब्बुल इज़्ज़त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शक्ल ज़रूर निकाल देता है। और इतनी बात तो हम जानते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो हमें शिफा मिलती है या फ़ायदा नुकसान है, इंसान बहुत सारी कोशिशें करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। तो जाहिर बात है कोई ताकत है जिसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह की जो ज़ात है, अल्लाह की जो ताकत है, वो बंदे के लिए हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली ज़ात है और इसी तवज्जो के साथ दुआ करनी चाहिए। बहरहाल इस इब्तिदाई तमहीद के बाद हमारी मोहतरमा ने दो सवाल किया है। पहला सवाल ये किया है कि हमारे भाई के लिए नौकरी हो जाए, नौकरी के सिलसिले में परेशान है जी। तो नौकरी के सिलसिले में एक तो बात यह है कि हर इंसान ये चाहता है कि हमारे मनपसंद नौकरी हो और इसी इंतज़ार में बहुत सारे लोग बैठे रह जाते हैं या कुछ काम नहीं करते। तो इस सिलसिले में एक तो ये ख्याल रखना है कि इब्तदाई तौर पे
جو بھی ملے اس سے جڑ جانا چاہیے اور پھر آگے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر راستہ کو کھولتا رہتا ہے جی۔ اور اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آتا ہے کہ روزانہ اس کو صبح 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے کوئی نہ کوئی شکل نکال دیں گے۔ اور اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور ہے جو بہت مختصر ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کو 21 مرتبہ روزانہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد زیادہ بہتر ہے، ورنہ صبح کو جس وقت بھی وہ اٹھے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ لے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی لطیف ہے، ہر چیز سے زیادہ لطافت رکھتا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر نہایت ہی مہربان ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، یہ دونوں دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کا جو مسئلہ ہے نوکری کا وہ آسان ہو جائے گا۔ جی دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ شادی کے سلسلے میں بہت سارے رشتے آتے ہیں لیکن بھائی ہاں نہیں کہتے ہیں، جی تو ہاں نہیں کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ نوکری ہو جائے یا اور کوئی چیز ہو جائے تو اس کے بعد ہم شادی کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قسمت سے روزی نہیں ملتی ہے تو آنے والی جو دلہن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی قسمت سے بھی روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر یہ وجہ ہے تو انہیں شادی کر لینا چاہیے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی دلہن کی قسمت سے ان کے لیے روزی کے دروازے کو کھول دے۔ اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو آسانی کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ وہ آسانی فرما دے۔ جی آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا عالم قاسمی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے اور دونوں جوابات کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرٹھ سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرے کو سر خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ خوابوں کی تعبیر کا تو پروگرام نہیں ہے لیکن اگر مولانا صاحب چاہیں گے تو دے دیں گے، سوال آپ بتا دیجئے۔ بہن کو جو ہے نا آسمان کے اوپر چاند کے اوپر ایک ڈولا سا جاوا دیکھا، اس کے اندر ایک پری بیٹھی ہوئی تھی۔ جی اور ایک سوال یہ ہے کہ بہن جو ہے رشتے کے مسئلے سے کہ مطلب رشتے کے لیے بہت پڑھائی کرتی ہے، کوئی اچھا سا رشتہ نہیں رہا، مطلب ایسے کوئی دعا جب کوئی دعا بتا دے جس سے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے وہ رشتہ آ جائے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے میرٹھ سے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ میں سوال سمجھ نہیں سکا، ان کا سوال دہرا دیا جائے کہ وہ خواب کیا دیکھا انہوں نے؟ ایک تو خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں تو پہلے ہم جو اہم سوال ہے وہ ہم لے لیتے ہیں کہ ان کی بہن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، نہیں لگ پا رہا ہے، وہ پڑھائی کرتی ہیں لیکن نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکل رہا ہے، کوئی مشورہ ہو کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے رشتے کے سلسلے میں۔ جی بہن کا رشتہ نہیں ان کا جو مسئلہ ہے کہ بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے طے اور بہن پڑھائی کر رہی ہیں، اس سلسلے میں پریشان ہے، تو اس سلسلے میں بہت ہی ایک مجرب دعا ہے اور طریقہ ہے کہ جو بہن کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہے وہ لڑکی وہ یہ کرے کہ جمعرات کا دن ختم کر کے جمعہ کی جو رات ہے، جمعہ کی جو شب ہے، اس شب میں سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں اور سورہ رحمان کی تلاوت کے بعد پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اسی وضو سے سو جائیں۔ اس طریقہ سے کم از کم 3 یا 7 دن عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے اور یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے، مجرب دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، تو انہیں یہ بہت آسان ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن جمعرات کا دن ختم کر کے شب جمعہ میں، جمعہ کی رات میں
سونے سے قبل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں، 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور پھر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے کوئی اچھا اور بہتر مناسب انتظام فرما دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی آپ تک ہلو۔ جی السلام علیکم۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ غالباً ٹی وی کی آواز انہوں نے بڑھا رکھی ہے۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ آپ؟ ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں، جی شیموگا ڈسٹرکٹ سے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرے شوہر کو بہت ایک نمونے کی الرجی ہے ان کو۔ کس چیز کی الرجی ہے؟ وہ ایک نمبر کھانسی کی۔ کھانسی ہوتی جی۔ وہ بہت سے ڈاکٹر کے پاس کوشش کرے جی لیکن کتنا بھی کوشش کرے تو نہیں اثر ہو رہا۔ اس کے لیے مولانا کے پاس، حضرت کے پاس کوئی بھی دعا یا کوئی بھی اس کا طریقہ ہو تو بتائیں۔ بالکل پروگرام دیکھیے، مولانا صاحب جواب بھی دیں گے، اس پر آپ اگر عمل کروائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ محترمہ کا جو سوال ہے اس کے لیے بہت ہی مجرب ایک دعا ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، جی اور انبیاء کی یہ دعا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا فرمایا تھا۔ تو الرجی کے لیے، خاص طور پہ کھانسی وغیرہ کے لیے جو ان کو پریشانی ہے، اس پریشانی سے نجات کے لیے اور اس سے چھٹکارے کے لیے یہ ہے کہ روزانہ صبح کو 1 گلاس پانی میں 21 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونکیں اور اس پانی کو وہ روزانہ پیے تو انشاءاللہ ان کے سینے کی جو الرجی ہے اور کھانسی وغیرہ کی جو شکایت ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا دیں گے۔ اور دوسری دعا ہر روز شام کو سوتے وقت وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ دعا کو روزانہ شام کو سونے سے قبل اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے سو جائیں تو اللہ تعالیٰ رات بھر ان کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور ان کو شفا بھی نصیب فرمائیں گے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کو 7 مرتبہ سونے سے قبل پڑھنا ہے اور روزانہ صبح کو 1 گلاس پانی کے اوپر وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر کے پانی کے اوپر پھونک کر کے اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ انہیں بہت ہی شفا ملے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا۔ آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی کہاں؟ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں جمشید پور سے ریاض بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے ریاض صاحب۔ جی ہلو ہلو سوال کیجیے۔ جی آپ کی آواز آ رہی، سوال کیجیے۔ ہاں مفتی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ۔ میرا دو سوال ہے مفتی صاحب۔ جی جی میرا 2 سوال ہے کہ ایک تو ہمارا بچہ کسی کیس میں جو ہے نا جیل میں بند ہے، جی تو اس کے لیے تھوڑا سے دعائیں کی گزارش ہے۔ جی اور دوسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اس کے لیے ہم کو ٹھیک ہے۔ یہ سوال آپ نے بھی کیا تھا بچے کے کیس کے سلسلے میں اور آپ کو جواب بھی دیا گیا تھا، تو بہتر یہ رہے گا کہ جو جواب دیا جاتا ہے اس پر عمل بھی کر لیا کیجئے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے آپ؟ محترم کا 2 سوال ہے۔ جی پہلا یہ ہے کہ ان کا بچہ
پریشانی میں مبتلا ہے، حراست میں ہے، جی تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو والدین ہیں ماں اور باپ، یہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں. تو سورہ یوسف کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کم سے کم 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھ کر کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں گے. لا حول ولا قوت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے سے بڑی مشکل ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں. تو ان کے لیے یہ 2 نسخہ ہے سورہ یوسف کی. گھر کے جتنے لوگ ہیں، خاص طور پہ ماں اور باپ، یہ سورہ یوسف کی تلاوت کر کے دعا کریں، اور یہ دعا بھی ساتھ ساتھ پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں اور اس کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ ان کی جو یہ مشکل ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. جی دوسرا ان کا سوال تھا جمعہ کی فضیلت. تو یہ تو بہت ہی لمبا چوڑا جواب ہے اور ہر آدمی جانتا ہے. اس کی فضیلت کے سلسلے میں ابتدائی طور پہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الجمعہ سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہے. جس طریقہ سے 7 آدمی میں ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے، اسی طریقہ سے دنوں میں جمعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ دنوں کا سردار ہے، ہفتے کی عید ہے، اور اسی بنیاد پر ہفتے کے عام دنوں کے اندر لوگ مختلف جگہوں پہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اجتماعی دن بھی ہے، اور اجتماعیت کے ساتھ ساتھ اس کی اور بہت ساری فضیلت آئی ہے کہ اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو سب سے پہلے انسان ہے، ان کی تخلیق اسی جمعہ کے دن ہوئی، اور فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص گھڑی رکھی ہے، ایک خاص لمحہ رکھا ہے، ایک خاص ساعت رکھا ہے جو مقبول ساعت کہی جاتی ہے. اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. البتہ یہ مقبول لمحہ، مقبول ساعت، مقبول گھڑی یہ کس وقت ہے اس کا تعین نہیں کیا گیا ہے، لیکن بہرحال جمعہ کے دن یہ فضیلت آئی ہے، اور فرمایا ہے کہ قیامت قائم بھی ہوگی تو جمعہ کے دن قائم ہوگی. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. یہ سید الایام ہے، دنوں تمام ہفتے کا جو جتنے دن ہے ان دنوں کا یہ سردار ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہے. ابتدائی طور پہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. سوال یہ ہے، ہلو جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ محترمہ؟ بہرائچ سے. جی سوال پوچھیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کے بعد سے، تو وہ کیسے کیسے پڑھی جائیں گی، کئی کئی رکعت کر کے پڑھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے. جو ہم نے نمازیں ہماری چھٹی ہیں ٹھیک، کیسے پڑھی جائیں گی؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بہرائچ سے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے ان کے سوال کا؟ محترمہ کا جو سوال ہے تھوڑا سا لمبا ہے، جی. اور اس کا کئی طریقہ بیان کیا گیا ہے، 3 طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو اس 3 طریقے میں ان کے لیے جو سہولت ہو، آسانی ہو، اس طریقے پہ یہ عمل کر سکتی ہیں. ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی نمازیں کب سے قضا ہیں، تو یہ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے دنوں سے، کتنے سال سے ہماری نماز قضا ہے. تو بالفرض اگر 7 سال کی ان کی نماز قضا ہے تو 7 سال تک یہ کریں آنے والے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک قضا نماز پڑھ لیں 7 سال تک، تو ان کا جو بقیہ ہے وہ پورا ہو جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 5 سال 7 سال یا جتنے سال بھی ان کی نماز قضا ہوئی ہیں اس کا اندازہ لگائے. سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اسی طریقہ سے 2 سال کا کتنا ہوا، 5 سال کا کتنا ہوا، جتنا ہوا ہے اسی مقدار کے اعتبار سے یہ روزانہ جب جتنا موقع ملے اتنا پڑھتی جائیں، اور اتنا سمجھا جائے کہ ان سے اتنی قضا ان کی ادا ہو گئی. تو ایک شکل یہ بھی بیان کی گئی ہے. جی. تیسری شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کب سے یہ نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کتنی ہوئی ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے.
تو ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک اجمالی طور پہ ایک یہ ذہن نشی کر لیں کہ اندازہ کتنا ہوگا، تو اتنے دنوں تک وہ ہر فرض نماز کے بعد وہ نماز پڑھتی رہیں اور اس کا اندازہ لگا کر کے اتنا اس کو اگر پورا کر دیتی ہیں تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے جو قضا نمازیں ہیں انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ تو یہ 3 طریقے میں جو طریقہ ان کے لیے مناسب ہو اور جو طریقہ آپ وہ کر سکتی ہیں وہ تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے کو اپنا لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی قضا کو معاف فرما دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جیسے آپ نے بتایا کہ فرض جو نمازیں ہوتی ہیں ان کی قضا ہوتی، سنت اور نفل کی نہیں ہوتی ہے۔ جو رات میں عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں واجب اللیل، ان کی قضا کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ وتر کی نماز کی بھی قضا ہوتی ہے، یہ صحیح ہے۔ عشاء کی نماز کی جب قضا کریں گے جب بھی ہم، تو 4 رکعت فرض کی بھی قضا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وتر کی بھی قضا کریں گے۔ تو عشاء کی نماز کی جب بھی قضا ہوگی تو یہ 7 رکعت کی قضا کرنی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر والے ہم کو دانت میں درد ہو رہا بہت، تو کیڑا کھا دانت، جی دوا ہے تو بتائیے۔ اور ایک مسئلہ، میری بچی کو الرجی ہے، ناک کی الرجی، اس کے واسطے دعا بتائیے۔ کائی کی الرجی ہے؟ ناک میں ایسا گوشت بڑھ گیا ان کے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دیں گے ان کے؟ یہ دانت میں جو درد ہے، دانت میں درد کی جو دعا بیان کی گئی ہے، تو دانت میں درد ہو یا اور کہیں جگہ پہ درد ہو، درد کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے 7 مرتبہ پڑھ کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ پانی پہ پڑھ کر کے پھونک لیں، گلاس میں پانی ہو اس پہ پڑھ کے پھونک لیں اور پھر اس پانی کو استعمال کریں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بیان کی گئی ہے، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اس کو بھی 11 مرتبہ پڑھ کر کے جہاں پہ درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں گے، دانت کے جس جانب درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو دانت کی دوا سے راحت نصیب فرمائیں گے اور دانت کے درد میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جی دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ ان کے بچے کو الرجی ہے، ناک میں جو ہے پریشانی ہے، تو الرجی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ دعا خاص طور پہ ان کے لیے مجرب ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو پڑھ کر کے یا تو استعمال کریں، پانی میں دم کر کے پھونک کر کے اس کو پئیں، اور اگر نہیں تو روزانہ اس کا معمول بنا لیں، صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے ہی میں شروع کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ہی تعالی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری ساری پریشانیوں کو جانتا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص شفا رکھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس طریقہ کی پریشانیاں ہوں گی وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور الرجی سے اور اس طریقہ کی پریشانی سے انہیں راحت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر مولانا محمد عالم قاسمی صاحب، جو پٹنہ اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ مولانا صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں، اور پروگرام میں کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ کالرز کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بھائی گورکھپور سے بول رہے ہیں، کل ہم فون لگا رہے لیکن فون میرا لگا نہیں۔ جی سوال بھائی پوچھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرا بھتیجا لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، لیکن وہ 8 تاریخ کو 8:45 پہ رات میں وہ نکل گیا۔ کیسے نکلا نہیں ہم لوگ کو پتا، لیکن
میرا بھائی وہاں رہتا ہے, اس نے اسٹیشن پہ بھی پورا چھان بین کیا 1:30-2 بجے رات تک, لیکن وہ ملا نہیں. آج بھی بھیا چوتھا دن ہے نہیں مل رہا. تو ہمیں حافظ جی سے بھی گزارش ہے دعا کے لیے, مطلب کوئی ایسی دعا پڑھیں اس کے لیے, اس کے حق میں کہ مطلب جہاں بھی ہو آ جائے. اور پھر جتنے میرے بھائی بہن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان لوگ سے بھی گزارش ہے کہ مطلب اس بچے کے حق میں دعا کریں. بھائی جیسے میرے بھتیجے کا نام سلمان ہے اور وہ لکھنؤ سے ہی غائب ہے, تو بھائی وہی لیے, اور کچھ دعا ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی پڑھیں. لیکن حافظ جی سے بھی گزارش ہے کہ وہ دعا کریں کہ بچہ جہاں ہے صحیح سلامت آ جائے. بھائی پورے گھر سمجھے پوری طرح سے رو رہا. عمر کیا ہے بچے کی؟ اس کی عمر بھائی 12 سال کی, 12 سال کا ہے وہ. 12 سال کی. تو گھر میں کسی سے کچھ کہا سنی لڑائی ہو گئی تھی, کچھ ناراضگی تھی کیا؟ نہیں بھائی, جیسے رہنے والے تو ہم لوگ گورکھپور کے ہیں, لیکن میرا بھتیجا لکھنؤ اس کو داخلہ کرایا گیا تھا, وہاں پڑھے لکھے گا, لیکن کچھ بھی نہیں. جی. کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں. بلکہ جب میرا بھائی گیا ہے جمعے کو ملنے اس سے, جمعے کی نماز کے بعد, تو بتایا چاچو 2 بچے مدرسے سے نکل گئے ہیں, بھاگ گئے. تو بھائی کہا کہ بابو تم مت بھاگنا نا, ہماری بہت بے عزتی ہوگی. لیکن وہ کچھ نہیں کہا جی, ایسا لگ رہا جیسے اسے بھگایا گیا ہے مدرسے سے. تو پھر یہ لوگ کہیں دکھائے اٹھائے ہیں, تو جس نے دیکھا وہ بتا رہا کہ بچہ چور اٹھا لے گیا ہے, لیکن وہ ابھی سیف ہے, مطلب اس کو کچھ کیے نہیں ہے سب. اللہ رحم فرمائے. دیکھیے میں نے آپ کی بات تو سنی ہے, مولانا صاحب سے اس کا جواب بھی لے لیں گے, اور مولانا صاحب جو آپ کو مشورہ دیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ضرور مل جائے گا. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ محترمہ نے جو سوال کیا ہے تو یقیناً یہ پریشانی کی بات ہے, اور تمام رشتہ دار کے لیے, کنبہ کے لیے یہ باعث تشویش ہے کہ 12 سال کا بچہ ہے اور غائب ہو گیا ہے, کہاں ہے, کس حالت میں ہے. تو یہ تو ہے ایک پریشانی. بہرحال اس سلسلے میں اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ مشکل سے نجات دینے والا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. یہ دعا پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو, لیکن کم از کم صبح شام گھر کے جتنے بھی افراد ہیں اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اور دوسری دعا یہ آتی ہے قرآن کریم کے اندر ہے, فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ 20ویں پارے میں یہ آیت ہے. اس دعا کو اگر خود قرآن کریم سے نکال کے لکھ لیتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر نہیں تو کسی بھی اغل بغل کے جو عالم دین ہوں یا مسجد کے امام صاحب ہوں ان سے اس دعا کو ایک کاغذ پہ لکھوا کر کے کسی بھی جو درخت ہے, خاص طور پہ جو ہرا درخت ہے, اس درخت کے ٹہنی کے اوپر اس کاغذ کو باندھ دیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس بچے کو ان کے والدین اور ان کے جو اقربا ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ لوٹا دیں گے. تو اس دعا کو کاغذ پہ لکھ کر کے کسی درخت کے اوپر, کسی درخت کی ڈالی پہ باندھ دینا ہے, اور یہ دعا پڑھنی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, وہی کارساز ہے, اور وہ بہترین مدد فرمانے والا ہے. اس دعا کو گھر کے جتنے بھی افراد ہیں صبح شام 11 مرتبہ اور پڑھیں. اور اس کے علاوہ اور آتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعا بھی گمشدہ چیز کے واپسی کے لیے, چاہے بچہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, اس کے لیے مجرب ہے. اس کو بھی روزانہ کم سے کم گھر کے جتنے افراد ہیں اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے, خیر کا معاملہ فرمائے, اور خیر خوبی کے ساتھ بعافیت ان کے جو والدین ہیں, اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, اس تک اللہ تعالیٰ صحیح سلامتی اس کی واپسی فرما دے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال پوچھیے اپنا. جی مولانا صاحب نے ایک دعا بتائی تھی, میرا بیٹا بہت نافرمان ہو گیا, اس کے لیے دعا بتائی تھی, وہ یوٹیوب پہ مطلب جو ہے ملا نہیں ہمیں, اور دعا ہم لکھ نہیں پائے تھے,
पहले बहुत फर्मा बरदार था और अब जो है बहुत नाफरमान हो गया है और पढ़ाई लिखाई में भी बिल्कुल दिल नहीं लगाता है और कुछ याद भी करता है तो उसे याद नहीं होता है, पढ़ने की कोशिश ही नहीं करता है और ना ही मतलब उसे याद होता है। बहुत नाफरमान हो गया है, कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ता है, नमाज भी नहीं पढ़ता है। कुरान शरीफ तो 3 साल हो गया उसने खोल के देखा ही नहीं। उम्र क्या है बेटे की? वाला है वो भी बिल्कुल नाफरमान हो रहा है, वो भी नहीं पढ़ता लिखता है। उम्र क्या है और बेटे बिल्कुल की? नाफरमान है, हम लोग के ऊपर चिल्लाते हैं जी। कोई कहना नहीं मानते हैं। बेटे की उम्र क्या है? जी 18 साल है और एक जो है मतलब जो है एक की उम्र जो है 21 साल है और पोता है मेरा, एक छोटा पोता है 3.5 साल का, वो भी बहुत शरारतें करता है, इतना उछलता फानता है कि उसकी नाफा फट जाती है और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मतलब दूर भागता है। छोटा सा थोड़ा सा दिल लगाता था और छोटा सा, लेकिन अब उसका सिर्फ खेल कूद में ध्यान लग गया। स्कूल भेजते हैं तो खूब रोता है, जाने को करता ही नहीं है और उछल फान बहुत इतनी ज्यादा करता है कि उसकी नाफ फट जाती है, मानते ही नहीं कहना। ठीक, जिद करता है, रोता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। और मौलाना साहब एक सवाल और। जी। हेलो। हाँ जी जी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि जिनके बेटी नहीं होती है जैसे मतलब तो क्या वो मतलब बदनसीब होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, आप लोग कहाँ से ये बातें सुनते हैं? ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये मतलब हमारे जो किसी के प्रोग्राम कम से है कम एक लड़की हमारे होना नाजरीन की रहनुमाई के लिए ही है। इसमें कॉल आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मौलाना साहब जो जवाब दें उस पर आप जो है ये उसको पूरा कीजिएगा, जिस तरह से मशवरा दें उसको पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे आपके फरमाबरदार बनेंगे और पोते को भी कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? मोहतरमा ने जो सवाल किया है उसमें बुनियादी तौर पे 3 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि इनके बच्चे नाफरमान हैं और पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगाते। तो बच्चे जो नाफरमान हैं उसके लिए बहुत ही मुजरब दुआ है, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। इस दुआ को घर के जो अफराद हैं ख़ास तौर पे माँ और बाप, वरना इसके अगर ये दोनों नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम वालदा इस दुआ को रोज़ाना वो पढ़ें, सुबह शाम 21 मरतबा, तो अल्लाह ताला उनकी औलाद को सालेह बना देंगे और अल्लाह ताला उसकी नाफरमानी को दूर फरमाकर इताअत गुजार बना देंगे। रब्बी अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। इसका तर्जमा ही यही है, कुरान करीम की आयत करीमा है कि हमारे रब हमारी आल औलाद को सालेह बना दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए और मैं आपकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, मैं आपकी इताअत करता हूँ और आप ही सब कुछ करने वाले हैं। तो ये इस दुआ के अंदर ये सारा मफ़हूम है। तो ये दुआ बहुत ही इस औलाद की फरमाबरदार बनाने के लिए ये दुआ बहुत ही मुजरब है। इस दुआ का वो एहतमाम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए इस मसले को आसान फरमा देंगे। और पढ़ाई में दिल नहीं लगाता है तो पढ़ाई में दिल नहीं लगाने की 2 वजह होती है। एक वजह तो ये है कि गलत दोस्तों की सोहबत में पढ़ करके बच्चा खेल कूद में दूसरी चीज़ों में दिल ज़्यादा लगाता है, पढ़ाई में कम। तो इसकी भी निगरानी की जाए कि गलत दोस्ती गलत सोहबत से उसको बचाने की कोशिश की जाए और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए जो मुमकिन हो सकता है उसकी कोशिश की जाए। और ये दुआ करें, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी वो बच्चा पढ़ने लगे तो पढ़ने से कब्ल 3 मरतबा ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए पढ़ना आसान फरमा देंगे, उसके सीने को पढ़ाई के लिए खोल देंगे। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, इसको 3 मरतबा पढ़ करके पढ़ाई लिखाई शुरू की जाए जी। और उसके बाद का मसला था कि इनका छोटा सा पोता है, वो 3.5 साल का है, वो बहुत शरारत करता है। तो उनसे अभी इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी उसको उछलने कूदने का वक्त है और इनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। शरीयत में भी आया है कि 7 साल से कब्ल बच्चों को कोई ज़िम्मेदारी न दी जाए। तो 7 साल के बाद ही उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई या दूसरी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अभी उनके खेलने कूदने का वक्त है और इस वक्त में अगर वो बच्चा शरारत करता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खाली ये रहे कि गलत आदत का शिकार ना हो जाए, बेजा ज़िद करना और बेजा किसी सामान को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की चीज़ों से रोकने की कोशिश की जाए, नरमी से उसको समझाने की
کوشش کی جائے اور زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی. تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بیٹی نہیں ہوتی ہے تو لوگ اسے بہتر نہیں سمجھتے. تو اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, اور اللہ جس کو چاہتا ہے ان دونوں سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ تو ہمیں یقین ہے کہ یہ انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, اور اللہ کی مرضی اور اللہ کے فیصلے میں کسی کو دخل نہیں دینا چاہیے. اللہ کی مرضی پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اس پہ رکھنا چاہیے. یہ کسی انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. تو یہ سب چیز ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے, یہ انسان کے اختیار کی چیز ہی نہیں. جی بہت بہت شکریہ جوابات کے لیے. لکھنؤ سے محترمہ آپ نے سوال کیا تھا, مجھے امید ہے کہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے, اور کسی وجہ سے اگر آپ نے دعائیں نہیں نوٹ کری تو ان تمام ناظرین کے لیے جو پروگرام کا حصہ بنے اور وہ دعائیں نوٹ نہیں کر پائیں تو یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں 1-2 گھنٹے کے بعد. بہت بہت شکریہ لکھنؤ سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بمبئی سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی آپ کو مولانا کو آپ کی پوری ٹیم کو سلام, اور آپ کا پروگرام بہت اچھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرتے ہیں ہمارا گھر کا ایک مسئلہ تھا, وہ حل ہو گیا, گھر تو لے لیے, وہ بھاڑے پہ نہیں جا رہا کیونکہ قرضہ بہت ہو گیا ہے کہ دعا کر دیجیے تو بھاڑے پہ چلے جائے, دعا بتا دیجیے. اور ہمارے بچے لوگ کے ایگزام ہو گئے, ان کے پاس ہونے کے لیے دعا کر دیجیے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بہن کے شوہر باہر گاؤں میں ریاض میں ان کا انتقال ہو گیا اچانک ہی رات میں. تو بہت بڑی فیملی تھی, ابھی تو سب ہو گیا, لیکن 3 دن آج کا 4تھا دن ہے, لیکن ابھی تک وہاں سے باڈی یہاں بھیجا نہیں رہے. بہت کوشش کر رہے کہ بھیجا دے تو بچے کے بھی دل کو ٹھنڈک ہو جائے, ہماری بہن کے بھی. بہت پریشان ہے, سب پڑھائی کر رہے لیکن وہ بھیج دے, ایک بار ایک نظر دیکھ لے ان کو تو سکون ہو جائے. اچانک ہی انتقال ہوا, رات کو بات کیے اور صبح میں معلوم پڑا 6 بجے کے بعد میں کہ انتقال ہو گیا ان کا. تو بہنوئی صاحب رہتے کہاں تھے, کہاں جاب کرتے تھے؟ ہاں اپنے ممبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں, تو سعودی میں ریاض میں تھے. ابھی بقرعید میں آ کر گئے تھے 3 دن کے لیے مل کے. ان کی بیٹیوں کی شادی بھی تھی, 2 بیٹیوں کی. جی کمانے والا نہیں گھر میں, اتنے پریشان ہے کہ کم سے کم ان کی باڈی بھیج دیتے ادھر تو سب کو سکون ہو جاتا. بہت کوشش کر رہے تھے, ابھی تک کچھ انتظام نہیں ہو. لوگ بھیجنے کی کوشش کر رہے, وہاں کی پولیس نہیں دے رہی ہے. بہت پریشان, آج کا 4تھا دن ہے, دعا کر دیجیے کہ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھیے, انشاءاللہ مسئلے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. آپ کے بہنوئی صاحب کی جو باڈی ہے وہ بھی آ جائے گی. دعا کیجیے اور مولانا صاحب جو مشورہ دیں اس پر بھی عمل کیجیے. بہت بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کے؟ محترمہ نے جو سوال کیا ہے اس میں تو ایک یہ ہے اچھی بات کہ ان کا مسئلہ تھا مکان کا, دعا کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ حل ہوا. اللہ تعالیٰ اور بھی انہیں آئندہ کامیابی سے ہمکنار کرتا رہے, بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے جو دعائیں بتائی جاتی ہے یقین کے ساتھ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے. تو محترمہ کا ایک مسئلہ حل ہوا. دوسرا مسئلہ محترمہ کا اب یہ ہے کہ مکان تو حاصل ہو گیا ہے لیکن بہت زیادہ قرض میں وہ ڈوب گئی ہیں اور بہت زیادہ قرض ہے. تو قرض سے نجات کے لیے قرآن کریم کی بہت ہی مجرب آیت کریمہ ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. روزانہ صبح کو 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں اور پھر ابھی جو دعا بتائی گئی ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یہ پوری آیت کریمہ کو 11 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم انی اعوذ بک من المغرم والمعصم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ کے اپنے معمول میں.
اس کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ ان کے قرض کے ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی شکل ضرور نکال دیں گے اور انشاءاللہ جلد نکال دیں گے. تو اپنے معمول میں اس دعا کو شامل فرما لیں. جی. تیسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بیٹیوں نے امتحان دے دیا ہے اور یہ کوشاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے نمبرات سے کامیاب کرے. تو دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ضرور اچھے نمبرات سے انہیں کامیاب کریں گے. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے ہر مقام پہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے, اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمانے والا ہے اور اس کے لیے یہ بہت ہی آسان سی بات ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور وہ سب کچھ قدرت رکھتا ہے. یہ دعا کو پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو اچھے نمبرات سے کامیاب فرمائیں گے. آمین. اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بہنوئی کا سعودی عرب میں یا گلف میں انتقال ہو گیا ہے جی. اور ابھی تک باڈی نہیں آئی ہے. اس کی وجہ سے گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں. یقیناً یہ بڑی پریشانی کی چیز ہے اور سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ باعث تشویش ہے. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عام طور سے کچھ قانونی جو رکاوٹیں ہیں اور جو اس کی جو مراحل ہیں, پریکریا ہے, اس کے پورا کرنے میں کبھی کبھی وہاں 10 دن 15 دن لگ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب تک وہ کسی نوکری میں ہے اور ان کے سارے کاغذات اور ساری چیزیں پوری نہیں ہو جاتی ہے تو آنے میں تاخیر ہوتی ہے. پریشان نہیں ہونا ہے, انشاءاللہ ان کی باڈی ضرور آ جائے گی. اس میں تاخیر عام طور سے ہوتا ہے, بہت سارا قانونی معاملہ ہوتا ہے اور کاغذی مراحل ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے. لیکن انشاءاللہ وہ باڈی آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا غم اہل خانہ کو اس کی وجہ سے ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کے اس غم کو آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس کمی کو غیب سے کسی نہ کسی شکل سے اللہ تعالیٰ پورا فرما دے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتی رہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اس کا بدل اور کوئی آسان سی شکل نکال دیں گے. جی آمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی 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 وارڈ سے بول رہا ہوں, وارڈ سے بات کر رہا ہوں میں. سوال پوچھیے. مبین احمد خان بول رہا ہوں میں. جی سوال کیجیے مبین صاحب. ہاں جی میرا سوال ہے کہ اگر جمعے کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے ادا کی جائے, مطلب اس کی قضا واجب ہے یا نہیں جس کی نماز کی. جی اور کوئی سوال آپ کا؟ جمعے کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو اس کو کس ڈھنگ سے پڑھا جائے. ٹھیک. جمعے کی نماز کی اس کی قضا تو واجب ہے نہیں تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ محترم نے جو سوال کیا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے. جمعہ کی نماز جب چھوٹ جاتی ہے, قضا ہو جاتی ہے, تو پھر جمعہ کی نماز تنہا نہیں پڑھی جاتی ہے, پھر اس کے بدلے میں ظہر کی نماز 4 رکعت جو فرض ہے وہ قضا کی جاتی ہے. جمعہ کے لیے چونکہ جماعت کا ہونا شرط ہے, خطبے کا ہونا شرط ہے, کم از کم ایک کثیر تعداد کا ہونا شرط ہے, تو یہ سب شکل ایک ساتھ میں ہی ہوتی ہے. تو جمعہ کی نماز قضا ہو جائے تو ظہر کی 4 رکعت نماز وہ قضا کر لے, جمعہ کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم لکھنؤ سے بات کر رہے ہیں, ساجدہ نام ہے بھیا. جی سوال پوچھیے. میرا سوال ہے, اماں میری ہیں 60-70 سال کی ہیں, ان کے بدن میں بہت درد رہتا ہے, طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی ہے, دوا علاج کرتی ہیں لیکن پھر بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, ہڈیوں میں جوڑوں میں درد کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے, تو کوئی دعا مولانا صاحب بتا دیتے. اور دوسرا سوال یہ میرا ہے کہ میرا لڑکا 25 سال کا ہے, پکار بہت کھاتا, سگریٹ بہت پیتا, اس کے لیے کوئی دعا بتا دیتے تو بہتر تھا, مطلب جس سے وہ اس کو نفرت ہو جاتی سگریٹ پکار سے. ہم بہت اس کے لیے پریشان ہیں. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ کام پر نہیں کہیں جاتا ہے, کہیں کام کوئی لگاتا ہے وہ کہتا میرا دل نہیں کہتا ہے کام کرنے کے لیے, سارا دن گھر ہی میں رہتا ہے, وہی سگریٹ پکار کھاتا, رات بھر جگتا ہے.
तो इसीलिए मौलाना साहब से बड़ी मेहरबानी है, कोई दुआ बता देते तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से कॉल करने के लिए। मौलाना साहब जवाबात तो बताएंगे, लेकिन अमल आपको करना होगा, आपके बच्चे को अमल करना होगा, तभी कुछ जो है नतीजा अच्छा निकलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ से कॉल करने के लिए। जी मौलाना साहब क्या जवाबात देना चाहेंगे तीनों सवालों के? मोहतरमा ने जो सवाल किया है, इनका 3 सवाल है। जी पहला सवाल ये है कि इनकी अम्मी जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में मुब्तला हैं और बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से परेशान रहती हैं। तो दर्द के लिए मुजर्रब यही दुआ है, इससे पहले भी आज के प्रोग्राम में बयान की गई है कि वबिल हक़ अनज़लनाहु वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। जिस्म के जिस हिस्से पर दर्द हो वहाँ पे हाथ रख कर के इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ कर के उस हिस्से को फूकें, बराबर ये कोशिश करें तो इंशाअल्लाह उस जगह से वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। और इस दुआ को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो एक उंगली जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रख करके, शहादत की उंगली रख करके, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, इसको 21 मरतबा पढ़ें तो इंशाअल्लाह उनका जो दर्द है इसके अंदर इफाक़ा होगा। और इसी के साथ साथ अगर ये है कि आगे और पीछे 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें तो और बेहतर है। जी तो बहरहाल जहाँ पे दर्द हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उनको ये करना है कि पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद वबिल हक़ अनज़लनाहु वबिल हक़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, इसको 7 मरतबा पढ़ना है। और फिर इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, इसको भी 7 मरतबा पढ़ना है और फिर दरूद शरीफ पढ़ लेना है और जहाँ पे दर्द है वहाँ पे फूंक देना है तो इंशाअल्लाह उन्हें शिफा मिलेगा। इसका मामूल बना लें। जी। और इनका दूसरा सवाल ये है कि इनके बच्चे 25 साल के हैं और सिगार वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं और गलत सोहबत में पड़े रहते हैं, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए जो वो दुआ बताई गई है कि वालिदैन को, माँ और बाप दोनों को चाहिए कि ये दुआ पढ़ें, रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह हमारा जो रब है, आप हमारी आल औलाद को सालिह दुरुस्त कर दीजिए, मैं आप ही की तरफ मुतवज्जा होता हूँ और आप हर चीज़ पे कुदरत रखने वाले हैं। तो ये रब्बे अस्लिह ली ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इसको रोज़ाना सुबह शाम 7 मरतबा करके इस दुआ को पढ़ते रहें, अपने मामूल में इसको शामिल कर ले तो अल्लाह ताला उन्हें सालेह और नेक बना देंगे। जी। और तीसरा इनका मसला ये है कि बच्चे काम नहीं करते हैं, काम पे जाते नहीं हैं और इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर करते रहते हैं। तो काम नहीं कर रहा है, इसके लिए एक तो ये है कि उन्हें समझाने की ज़रूरत है, गलत सोहबत की वजह से आमतौर पे ये सब होता है। और जो काम वो कर सकता है उसी काम में उन्हें मशगूल रहना चाहिए। जब इंसान सही काम में मशगूल रहता है तो जहन के अंदर खुराफात नहीं आते हैं, लेकिन जब इंसान बेकार होता है तो खुराफात में लग जाता है, इधर उधर गलत चीज़ सोचता रहता है। तो कोशिश करके उन्हें किसी काम में मशगूल रखने की कोशिश की जाए और अल्लाह ताला से इसके लिए दुआ भी फरमाए कि अल्लाह हमारी इस मुश्किल को आसान फरमा दीजिए। और इसके लिए अगर वो बच्चा पढ़ ले तो ठीक है, और नहीं तो उनकी जो वालिदा हैं और उनके वालिद हैं ये दुआ पढ़ें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो अल्लाह ताला उन्हें सही जगह पे और सही काम में उन्हें वाबस्ता कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? कोटा। जी सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये है साहब से, जब मैं सवेरे उठती हूँ जी और नमाज के लिए वजू बनाती हूँ तो बस वो एक रोज नमाज पढ़ ली, वजू बना लिया, बस थोड़ी देर बाद ही सर्दी हो जाती है मेरे को, और ऐसी सर्दी होती है कि मतलब बुखार सब हो जाता है। अभी ये मौसम बदल रहा है ना, तो और यही हाल मेरे नवासे का है, उसको भी अगर स्कूल जाता है 7:30 बजे तो उसको भी नीला दो तो वो भी हाथों हाथ उसको भी सर्दी हो जाती है। ठीक। तो मैं क्या करूं मौलाना साहब, मुझे कोई दुआ बता दे ऐसी, ये सर्दी से पीछा छूट गया, मेरी नमाज नहीं
روز نماز کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. پڑھ لوں تو مصیبت, مطلب وضو بنا لوں تو مصیبت, نہیں پڑھوں تو دن بھر دل میں مطلب عجیب سا وہ رہتا ہے, اور پورا گھر کا کام بھی میرے کو اکیلے کو کرنا پڑتا ہے. تو کوئی ایسی دعا بتا دے مولانا صاحب مجھے کہ میرا یہ سردی سے نجات مل جائے, مجھے آرام سے میں پڑھنا لکھنا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ محترمہ کال کرنے کے لیے. وقت تو ہمارے پاس جواب کا نہیں ہے, انشاءاللہ پھر بعد میں اس کا جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ. اور مولانا صاحب آپ بھی ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا. یہ پروگرام فی الحال یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.